प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस ईसा ने धरने के बारे में ISI की रिपोर्ट को अनसैटिस्फैक्टरी करार दिया और 2 हफ्ते में दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी फैजाबाद धरना केस में खादिम रिजवी अफजल कादरी और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से पिछले हफ्ते की मुलाकात के बारे में। मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक माइक पेंस ने सदर ट्रंप की रिक्वेस्ट दोहराई कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनके सरबराह इमरान खान इन दिनों कराची में हैं। आज टेलीविजन एंकर और MQM के साबिक MNA और वजीर ममलिकत आमिर लियाकत हुसैन PTI में शामिल हो गए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकते हैं। अच्छा बीबी, गुजारिश ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि आपने अपनी हेडलाइंस में वो खबर क्यों डाल दी कि PTI में, क्योंकि मुझे लगा शायद कि इमरान खान साहब की अगर स्ट्रैटेजी कराची जीतने की यही है कि आमिर लियाकत साहब को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लें, तो then I mean is that really a strategy to win Karachi? और because पिछली दफ़ा जब हमने सुना था कि वो ज्वाइन करने वाले हैं तो बड़ा शोर मचा, PTI के लोग बिल्कुल खुश नहीं थी इसके बारे में कि why is he joining? So they didn't do it, they delayed it and now he's done it. I'm genuinely curious कि क्या ये वाकई उनकी एक बहुत संजीदा स्ट्रैटेजी कराची के वोटर को विन ओवर करने की, अगर यही उनके पास नुस्खा है तो फिर गॉड हेल्प। अच्छा बीबी, बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडल्ट हैं, एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं। अडल्ट तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब एक बहुत अडल्ट हैं, शोरा आफाक शख्सियत हैं, बहुत लिखने पढ़ने वाले, सोचने समझने वाले आदमी। मुझे कोई शक नहीं है इसमें। एक जमात है वो उसमें शामिल हो गए, मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, मेरी दानिश में ये हर किस को बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, सिवाय इसके कि आप अगर चस्का फरोशी चाहती हैं मतलब इसमें तज्जिए वाली बात नहीं है जिस तरह आप इसको पेश कर रही हैं, क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ उस खबर पे जो आपने दूसरे नंबर पे रखी। आपके सवाल का सिर्फ एक जवाब देकर ख़त्म करता हूँ और उसके बाद नहीं, ये बहुत संजीदा स्ट्रेटजी है। अरे बीबी मेरी इल्तिजा समझ लें, अभी इमरान खान साहब उनकी शमूलियत के मौके पर जब प्रेस से ख़ताब कर रहे थे तो उन्होंने ये फरमाया कि उन्हें चूँकि तब्दीली लानी है और वो एक नए पैगाम के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, तो अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें टीवी स्क्रीनों पर भरपूर नुमाइंदगी की ज़रूरत है। तो उस हवाले से वो ये समझते हैं, गलत होगा आप उससे डिसएग्री कर सकती हैं, कि डॉक्टर आमिर लियाकत इज़ अ गुड कम्युनिकेटर और वो रहे तो रहे, एक ज़माने में रेटिंग्स के बादशाह थे। तो उन्होंने तो खुद कहा है कि ये टेलीविज़न पर मेरा पैगाम जो है वो मौसर अंदाज में लोगों तक पहुंचाएंगे। भाई आप मूड में नहीं है इसको डिस्कस करने के, वरना ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक सारी बखुदा उनकी सोच, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरा, स्ट्रेटजी के हवाले से हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि इमरान खान बुनियादी तौर पर एक तो बॉलर है, दूसरा वो कप्तान रहे हैं। क्रिकेट की एक उनकी पूरी पर्सनैलिटी जो है ना, ही इज क्रिकेटर पर्सोनिफाइड, राइट। अच्छा, जब जो यानी कैप्टन जो होता है ना, कैप्टन, आप तो इतना ज्यादा क्रिकेट को फॉलो करती हो, लेकिन साथ में नफ्सियात देखो, वो कहता है यार ये जो बैट्समैन है ना ये सेटल हो गया है, ठीक है, वो चीखता है, वो टिका के इस टाइप के बॉलर फिर वो लॉन्च करेगा जो नेगेटिव बॉलिंग करे, कि गो एंड बाउंसर मार, ओके चले और अनगूगली यू नो, राइट। अब
ان کو بہرحال آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں کہ ٹیلی ویژن پر اگر کسی شخص کی مناسب انداز میں بے عزتی کروانی ہو، عامر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اس حوالے سے، اگر چاہے تو اس کو کافر ثابت کر سکتے ہیں، اس کے خلاف یعنی فتوی ایشو کروا سکتے ہیں، وہ یعنی کہ لوگوں کو اشتعال دلوا کر یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ کراچی اسپیسیفک اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ایک نیشن وائڈ ان کی کوشش ہے میرے خیال میں۔ پھر چلے اور اگر انہوں نے پیار محبت کا پیغام دینا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، تو وہ بھی وہ بہت یعنی آج وہ جس طرح لوگوں سے گھل مل رہے تھے، ان کی اپنی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو عمران خان صاحب کو اس وقت ایسی خوبیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ابھی ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں، مطلب اتنی سنجیدہ تجزیہ کر تو دیا، پھر آپ نے نصرت صاحب یہ کہا پھکڑ پن تو نہیں تھا یہ، مطلب that's why I put it, this is what people wanted to know. ایک سیدھی سی بات ہے، انہیں اس وقت چاہیے، اور دیکھیے نا ان کے پاس ایک بہت اچھا باؤنسر ہے، وہ راول پنڈی کے جو ہے، وہ چونکہ پوتن نے الیکشن لڑنا تھا، انہیں روس بلوا لیا، نہیں آج کا روس گئے ہوئے تھے نا، تو وہ اس کا الیکشن تھا بیچارے کا صدارتی، اس نے کہا یار پتہ نہیں میں پھر آ رہا ہوں، لوگ کریں یا نہ کریں، انہوں نے ان کو بلا لیا، انہوں نے بیٹھ کے، کیونکہ پہلے انہیں موزو تنگ نے بلایا تھا جب چین ان سے نہیں چل رہا تھا، تو اب انہوں نے بلایا ہوگا کبھی وہ یار مجھے جتوا دو، اب وہ جیت گئے ہیں بیچارے الحمدللہ، تو ویری گڈ، تو لیکن وہ ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ ہاں نہیں بالکل بھی نہیں۔ عامر بھائی کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، پھر کراچی میں بھی حلقے ہیں، وہاں پہ لوگ بھی تو کھڑے کر رہے ہیں نا، اب کہاں سے لائیں گے وہ اتنے لوگ؟ عامر صاحب جو ہیں اگر لالو کھیت میں کھڑے ہوں، وہاں وہ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کس کو کھڑا کریں وہاں پہ؟ میں ایک مزاح حلقے کی بات بتا رہا ہوں، عزیز آباد میں کے لیے بندہ چاہیے، ناظم آباد کے لیے بندہ چاہیے، یہ کہ وہاں پر ووٹرز کے ساتھ ایک بندہ کمیونیکیٹ کر سکے، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے عامر بھائی یہ وہ ادھر ادھر، تو ٹھیک ہے فائن، تو forget it، وہ یعنی کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، اور اگر ان کے طفیل کراچی سے عمران خان صاحب کے پاس کچھ اور لوگ بھی آ جائیں، اور یہ کہ ان کو کچھ سیٹیں بھی وہاں سے مل جائیں، تو what's wrong with it? Everybody does it. ہر جماعت میں کس نوعیت کا نمونہ شامل ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو کبھی آپ کو نہیں آتی۔ ایک عامر لیاقت بہرحال ایک ٹی وی پرسنالٹی ہیں، اور ٹی وی پرسنالٹی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کا میں آپ کو صرف میں اس طرح کر رہا ہوں کہ میں اصل میں آج جہاں میری سوئی اٹکی تھی جس پہ میں نے آنا تھا، میرا موضوع تھا جس کو آپ نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کی امریکی نائب صدر سے ملاقات۔ آپ کو یاد ہے یہ امریکی نائب صدر مائک پینس، اس نے جب اپنی زندگی میں پہلا الیکشن لڑا تو یہ ہار گیا تھا، صحیح ٹھیک، یہ کیتھولک ہے، ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ تر لوگ پروٹیسٹنٹ ہیں، اچھا یہ آئیڈیلائز بھی کرتا تھا کینیڈی کو، بالکل صحیح، کیونکہ کینیڈی بھی کیتھولک تھے، درست، اور یہ تھوڑا سا لیفٹ لبرل ٹائپ کی اس کی سوچ تھی، یہ الیکشن ہارا، اس نے غور کیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ریڈیو ٹاک شو ہوسٹ ہو گیا، وہ تو خیر ہمارے اینکروں کی طرح ہوتا ہے، اور آج وہ امریکہ کا نائب صدر ہے، اور اس کی خوش نصیبی کہ وہ ان چند 1 2 3 افراد میں شامل ہے جن کو ٹرمپ جو ہے وہ فائر کرنے، وہ ایک تو کر نہیں سکتا کہ وہ الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ ہے، لیکن اس سے قطع نظر وہ اس کو دور نہیں رکھتا، بلکہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے اس ملاقات کے بعد کہ شاید افغانستان کو اس نے کافی حد تک اس کو آؤٹ سورس کر رکھا ہے، شاید، اور اس کے اشارے بھی کچھ مل رہے ہیں، صحیح، تو بچہ کون ہے، ایک شخص ریڈیو ٹاک شو ہوسٹ کرتا کرتا پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک دم سے تو وائس پریزیڈنٹ نہیں بنا، پھر وہ اس طرح سے کانگریس میں آیا، اور پھر کرتے کرتے آج وہ امریکی نائب صدر ہے، ٹھیک ہے نا، تو کل کو اگر عامر بھائی اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو اینکر ساتھی دوست حضرات ہیں وہ بھی مختلف جماعتوں میں جانا شروع ہو گئے، مائک پومپیو CIA چیف، اور ابھی جس کو وزیر خارجہ بنایا ہے اس کی بھی شہرت کیوں ہوئی، اچھا اس نے ابھی وہ رکھی ہے وہ نورت ہرت پتہ نہیں کیا، وہ CBS وہ یعنی فاکس ٹی وی پہ اس کو دیکھتا تھا، اس کو پسند آ گئی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کل عمران صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے،
وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ گلمینیں بہت اچھا بولتی ہے، اس کو میں ایسا ہے کہ سینیٹر بناتا ہوں اور پھر اس کو اچھا خیر چھوڑو. نہیں I swear on God میں genuinely upset ہوں. میں واقعتاً بہت مجھے غصہ آ رہا تھا کہ یار عامر لیاقت جانے، عمران خان جانے، تحریک انصاف جانے، وہ جانے کیا ہاہاکار مچ گئی. لوگ جاننا چاہتے کیوں ایسے نمونے شامل ہوتے ہیں مختلف جماعتوں میں. کون آپ کبھی اس کے بارے میں ہوتی ہیں پریشان؟ چھوڑیں. اب وہ یہ جو ہے بات سب سے امپورٹنٹ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار لوگ یہ کرنے کے جمعے کے دن پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے امریکی نائب صدر سے. ٹھیک. آج 3 دن گزر گئے ہیں. اس وقت تک ہمارے پاس سرکاری طور پر اس ملاقات کے بارے میں صرف یہ 1 2 3 4 5 6 سطری ایک ریڈ آؤٹ ہے. ہاں جی، وہ وائٹ ہاؤس کا جو وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا ہے. صحیح ہے. ہماری اس ملاقات کے بارے میں کیا سٹوری ہے پتہ نہیں. نہ ویسے آپ کو یاد ہوگا ہم بہت دفعہ یوں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پی ایم ہاؤس سے آتا ہے، میں کہتا ہوں یار وہ ابھی بھی پی ایم ہاؤس سے یہ یعنی جب سے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے ہیں ہم لوگوں کو تقریباً دن میں 30 سے 35 مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے یعنی فوٹیج یہ وہ فلان ڈھماک. اس ملاقات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آیا ہے. ہاں نہیں. چلیں جی، یہاں بھی نہیں آیا. وزارت خارجہ میں کسی نے بریف کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. امریکہ میں جو ہمارے سفیر ہیں اعزاز چودھری صاحب جو اب کے آنے والے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا ہے. درست ہو گئی بات. اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کیوں کہ اگر اس کو آپ پڑھو کہ یہ جو آیا ہے تو اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ نے دہرایا ریٹریٹڈ کس کی ٹرمپ کی درخواست کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان مسٹ ڈو مور، مسٹ ہر صورت کرے ٹو ایڈریس دی کنٹینیوڈ پریزنس یعنی طالبان کی، حقانی نیٹ ورکس کی جو ابھی بھی ہے اور دیگر ٹیررسٹ مطلب اور بھی دیگر. صحیح ہے. ابھی تک تو صرف حقانی کی بات ہوتی تھی اور کنٹینیوڈ یعنی کہ جو اب بھی ہیں. اس پوری 6 سطری سٹیٹمنٹ میں بھی ایک الزام تو آغاز یوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی جب میں اور تم بات کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے اس وقت امریکی صدر کے مطابق یہاں طالبان بھی ہیں، یہاں حقانی نیٹ ورک بھی ہے اور دیگر دہشت گرد گروپ بھی ہیں. یہ سنگین الزام ہے. یس بالکل. چلیں اسی پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو امریکہ کے دورے پہ گئے تھے وہاں امریکی نائب صدر سے ملے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آفٹر دا بریک. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا اب اس میں جو دوسری بات ہے نا گلبیت ہے کہ چلو یہ 6 سطری آ گئی، اس میں بھی چلیں جی کہا گیا کہ جی اس کے بعد ظاہر ہے ایز یوزول کہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ ان یہ دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے جو کہ علاقہ ریجن. دیکھو میں جو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نا کہ ابھی تک امریکہ سے ہمارے افغانستان کے حوالے سے اختلافات ہوتے ہیں. بالکل. when they say طالبان یا وہ جب کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک تو ان کی ہمارے ساتھ شکایات کہہ لو، ناراضی کہہ لو، جو بھی کہہ لو، شکوہ وہ افغان اسپیسیفک ہے. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد گروپ، گروہ اور جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں who threaten، جو کہ ایک تو روس کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی، یو ایس اور خطہ
جب آپ خطے کی بات کرتے ہیں تو کیوں ادھر ادھر کیوں بلائیں بھائی؟ جنوبی ایشیا اور بھارت. ہاں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بعد تو اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس آ گیا. اچھا اب اس 6/17 کے بعد بھی اگر کوئی گنجائش رہ گئی تھی شک و شبے کی، لفظوں کو دائیں بائیں گھمانے کی، تو آپ وہ بریفنگ دیکھیں. اس کے 3 گھنٹوں کے بعد پاکستان پہ نگاہ رکھنے والے امریکی وزارت خارجہ کے حکام اپنا نام بتائے بغیر وہاں مقیم پاکستانی صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہیں. وہ بریفنگ ہمارے ڈان اخبار میں شائع ہوئی ہے. انور صاحب کی سٹوری، انور صاحب کی سٹوری ہے، اور اس میں باقاعدہ مطلب یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمارے فوجیوں کو جو افغانستان میں ہیں انہیں پاکستان سے آ کر، اور پاکستان اگر ان کی حفاظت کو، ان پر حملوں کو روک نہیں پائے گا تو ہم پھر کریں گے جو ہمیں کرنا ہوگا. خود ان سے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ دے رکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک. دوسرا صاحب اتنے ایکسٹینسیولی اس کے اوپر ہم اور یہ کہ ہم کو 6 مہینے سے کہیں چلے جا رہے ہیں، کرونالوجیکلی بھی سمجھ میں آتی ہے. اب میں کس منہ سے اپنے آپ کو صحافی کہوں کہ جمعے کے دن یہ واقعہ ہو گیا، یہ سرکاری پریس ریلیز آ گئی، سرکاری طور پر امریکہ سے بریفنگ آ گئی، آف دا ریکارڈ بریفنگ، اور میں یہاں بیٹھ کے صرف یہی ہے نا، پھر میں ریٹنگز کی خاطر نوٹ ٹنکی لگا کے ارے عامر لیاقت کیوں چلے گئے؟ نہیں آئی ایم سوری، میں تمہیں نہیں مجھے پتا ہے، اپنے آپ کو بات کروں، مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اور اس سے اور شرمندگی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کہنے کو کیا ہے. تو کوئی انفارمیشن ہوگی تو کچھ بتائیں گے نا. آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرے پاس کیا معلومات ہوں گی نصرت صاحب؟ نہ فورن آفس نے ہمیں بریف کیا، نہ کچھ اور. یعنی پاکستانی کے طور پر 2 اخبارات پڑھنا جس کی مجبوری ہے، جس کا دھندا ہے، غور سے پڑھنا پڑتے ہیں. میں پہلے ایک خبر بھیجتا ہوں، یعنی پڑھتا ہوں. اپنے بہت ہمارے پرانے ساتھی سینئر ہیں محمد صالح ظافر صاحب، صحیح، جنگ میں ان کی خبر چھپتی ہے 12 مارچ کو. اچھا اوکے رائٹ. اس میں انہوں نے کہا کہ شاید خاقان عباسی صاحب بدھ کے روز جو گزر گیا ہے 5 روزہ دورے پر امریکہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس خبر میں انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا قطعاً نجی دورہ ہے. صحیح. اور وہ اپنے پلے سے سارے اخراجات وغیرہ، اور اس دورے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کی بہن جو ہے ان کا آپریشن ہونا ہے وہاں پہ پینسلوینیا میں، اور یہ اس موقع پر ظاہر ہے کوئی ہوگا مسئلہ، وہاں موجود رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ بہن بیمار ہے ان کو دیکھنے جانے ہیں. اچھا، اب بخدا میں نے اس خبر میں کسی شک شبے کا اظہار ہرگز نہیں کیا. ٹھیک ہے. کہ یس ہوگا ایسے. اس کے 3 دن بعد انہوں نے دوبارہ یہ خبر دی. اچھا اوکے. یعنی 15 تاریخ کو. صحیح. اس میں یہ کہ اس میں تو کہا تھا کہ جائیں گے، اب وہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی وہ چلے گئے. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں انہوں نے وزارت خارجہ کو اور وہاں ہمارے سفارتکاروں کو سب کو کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا ذاتی دورہ ہے، میں صرف اپنی بہن کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو وہ جو ہوتا ہے نا تام جام اور پروٹوکول اور یہ اور باقی I don't need to meet anybody وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ سر وہ چلیں آپ آئے ہوئے ہیں تو واپسی میں سر ہم ایک لنچ کر لیں، ہم کو جرنلسٹ بلا لیں گے سر، کچھ سینئر لوگ اسپیسیفکلی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں. صحیح ہے. یہ چونکہ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے سے کہہ دیا گیا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم نجی دورے پر ہیں اس لیے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں. ٹھیک. دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہد عباسی نے اپنے دورے کے حوالے سے وزیر اعظم آفس کے پروٹوکول کو انتظامات کے لیے نہیں کہا. اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہو گئی بات. اچھا اب یہ خبر چھپی ہے نا، اسی دن شام 6 بجے کے بعد سے مجھے واٹس ایپ والوں کے پیغامات آنا شروع. اچھا کہ سنا ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وہاں پر
امریکی نائب صدر سے ملاقات. اچھا نائب صدر سے ہی, چلیں ٹھیک. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے تو جو ظفر صاحب کی خبر پڑھی ہے, اور آج کل میں تو ریٹائرڈ رپورٹر ہوں, مجھے تو خبر نہیں. چلو بریک, ایک تو ریٹائرمنٹ اور بریک. چلے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا واٹس ایپ پہ آپ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیوں انہوں نے یہی پوچھنا شروع کیا, تو میں نے کہا بھائی میں تو آج کل ایکٹیو رپورٹنگ میں نہیں ہوں, اور فورن افیئرس تو عرصہ ہوا میں نے چھوڑ رکھے. وہ کہا نہیں جی یہ بہت بڑا, یہ تو بڑا وہ مسئلہ ہے. مسئلہ ہے؟ میں نے پھر کہا, میں نے کہا بھائی اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہوتی تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ باقاعدہ یہ خبریں دو آئی ہیں. ہاں کہ کچھ نہیں ملیں گے, کسی سے نہیں ملیں گے, جی ہوگا دورہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد مجھے ایک انتہائی ریلائبل ذریعے سے, کیونکہ ظاہر ہے جب تم کتنے بھی ریٹائرڈ ہو جاؤ, رپورٹر کو جب بات کر دی جائے تو پھٹکنی تو لگ جاتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, پھر آپ نے کہا پتا تو کرو. پھر میں ٹک 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 شروع ہوا تو پتہ یہ چلا ایک اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار, چلو میں نام لے دیتا ہوں, چلیں ایلس ویلس, اوکے فائن, وہ جو کہ ایف پیک کی, اس نے پاکستان کے سفیر کو مطلع کیا کیا کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں ہمارے نائب صدر سے مل رہے ہیں. اچھا میں نے کہا شاید انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے وزیر اعظم ہمارے نائب صدر سے ملنے والے ہیں, یا شاید ملنا چاہ رہے ہیں. مل رہے ہیں, ملنا چاہ رہے ہیں نہیں, مل رہے ہیں کہ یعنی کہ اس وقت میٹنگ جاری تھی. میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم صاحب نے کہا, وہ سفیر صاحب بڑے حیران و پریشان ہوئے, انہوں نے یہاں ہیڈ کوارٹر سے پوچھا, کہ ایسا کیا, ہیڈ کوارٹر نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ہیڈ کوارٹر کے ایک اعلیٰ ترین صاحب نے, خیر اعلیٰ ترین افسر, ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کیونکہ صاحب اور صاحبہ آج کل جینڈر ہونا چاہیے نا, اعلیٰ ترین افسر نے وزیر خارجہ سے انفارملی پوچھا جی سنا کہ ایسی کوئی بات ہے, تو انہوں نے کہا ہاں ملاقات ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ اس میں آپ کی ضرورت نہیں, وہ ان کا اپنا کوئی ارینجمنٹ ہے. اوکے ناؤ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں بھی شامل کریں, وہ پہلے ہو چکا ہوا تھا, تو عام طور پر ملاقاتوں میں نوٹ ٹیک کرو, رائٹ آف کورس, جو بیٹھتا ہے جیسے ان کی طرف سے تھا, ٹھیک ہے. اچھا اب اصولی بنیادوں پر if you go by bookish diplomacy, ٹھیک ہے, کتابوں میں بیان کردہ سفارتکاری, آپ کی جو ہے وہ ایک نوٹ ٹیکر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ کی کیا گفتگو ہوئی. صحیح ہے, اس کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کا حصہ رہے, صحیح ہے, ریکارڈ ہونا چاہیے. اور اس کا ایک بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ ریاض کھوکھر صاحب جو ہمارے بہت سینئر سفارتکار رہے ہیں, وہ اکثر سناتے ہیں, جب وہ ویری ینگ تھے نا تو وہ بھٹو صاحب کے ساتھ آفیسر تھے ایز اپوائنٹڈ. ان کی ایک مرتبہ ڈاکٹر کیسنجر سے 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی, ٹھیک, تو اس کے بعد انہوں نے, وہاں کوئی نوٹ ٹیکر نہیں تھا, تو بھٹو صاحب نے صبح دفتر آ کے جو پہلا کام کیا تھا, تو انہوں نے خود 8 پیج کا ایک نوٹ لکھا تھا. اچھا اوکے, خود انہوں نے پھر اپنے نوٹس بنائے, یہ ہماری صحیح, اور پھر بعد میں انہوں نے وہ پھر لکھوائے ہوں گے. اب میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ دس ایج ٹیلی فون یہ وہ, and especially with characters like Trump around, آپ کو اب ڈپلومیسی اس طرح کی کلاسک نہیں رہی, fair enough, اس میں وہ پروٹوکول نہیں ہے. اور ٹرمپ مطلب یہ کہ بھارت میں وزارت خارجہ بہت تکڑی ہے, بہت طاقتور ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا مودی نے جب افغانستان سے فیصلہ کیا لاہور آنے کا, بالکل ٹھیک ہے, سفیر کو پتہ نہیں تھا یہاں پہ ہائی کمیشن کو, وہ بھاگا آنکھیں ملتا ہوا لاہور. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ, ایسی چیزیں ہو بھی جاتی, وہاں کی وزارت خارجہ کو بھی نہیں تھا, تو یہ ہو گیا ہے. اچھا میں پھر کہتا ہوں یہ حق ہوتا ہے ایک بندہ جو منتخب ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں, تو وہ اسپر آف مومنٹ بھی ڈیسیشن لے کر کچھ کر سکتا ہے. You think spur of moment ہوا ہوگا? I wonder. نہیں یہ ملاقات تو ظاہر ہے پہلے سے سیکھ ہوئی ہوگی نا, obviously, لیکن یہ بھی دیکھنا پڑ, اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ آپ جس حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہاں کا صدر جو ہے
اس کا وزیر خارجہ سرکاری کام پہ افریقہ گیا ہوا ہے تو اس کو پیچھے سے فارغ کر دیا, وہ ٹویٹ کر دیتا ہے کہ میاں فارغ تھینک یو ویری مچ, ہیلو ہنی بائے. تو اس طرح میں اس بات, لیکن دیکھو پاکستان میں ہماری ایک خاص ایک پرسپیکٹو ہے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا منتخب وزیر اعظم کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, اسے حق ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی وہ کسی کی اجازت دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اجازت لینے میں اور لوگوں کو آن بورڈ رکھنے میں بھی تو کچھ فرق ہے نا, کیونکہ پھر اس سے ایک فضول مس کمیونیکیشن ہوگی کہ پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے. That's why نا, مطلب not for any other reason. I agree, you're right. اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, مثال کے طور پر ہمارے ہاں عالمی امور پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں, جیسے دینی امور پہ ڈاکٹر عامر صاحب, تو خیر ہر چیز پہ ہی رکھتے ہیں, ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب. اچھا, انہوں نے کل میں اتفاق سے ڈنر سے پہلے میں وہ ٹی وی سے تھوڑی دیر کو دیکھا تو وہ اپنا شو ختم کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ اس طرف اشارہ کیا تھا. ناظرین, ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ اب سے 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب خاقان عباسی صاحب نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس سے ملاقات کی, اور جس طرح سے 1999 میں نواز شریف صاحب نے بل کلنٹن سے ملاقات کرتے ہوئے کوئی نوٹ ٹیکر ساتھ نہیں رکھا, امریکی وائس پریزیڈنٹ کا نوٹ ٹیکر ان کے ساتھ تھا, ساؤتھ ایشیا افیئرز کا ایڈوائزر پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی نوٹ ٹیکر فارن آفس کا ان کے ساتھ نہیں تھا, جس کا دوبارہ اسی طرح کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کے آفس نے ایک تفصیلی بیان جو ہے, ایک تفصیلی کامنٹ جو ہے اس میٹنگ کے حوالے سے جاری کر دیا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب, جن کی ہم نے ہمیشہ ہی بہت تعریف کی ہے, اس پروگرام میں بھی کی ہے, سوشل میڈیا میں بھی کی ہے, وہ اپنی اس روش پہ اور اپنے اس ڈیسیجن پہ نظر ثانی کریں گے, وہ غور کریں گے کہ کیسے انہوں نے ایک انتہائی ارریسپانسبل سٹیپ اٹھایا ہے, اور یہ دوسری تیسری دفعہ ہو چکا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ نے اس قسم کا احمقانہ قدم اٹھایا, جیسا کہ خاقان عباسی صاحب نے مائک پینس کے ساتھ. انہوں نے ایک احمقانہ 99 ہمیں ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں, تاریخ کو تھوڑی سی غلط, ہاں میرے خیال میں یہ 21 اگست کل کا پروگرام ہے, یا شاید نہیں, یہ کل ٹھیک 18 مارچ ٹو بی مور پریسائز 2018. اچھا, اب یہ میں ذاتی طور پر یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ حالات اس طرح کے ہیں جیسے اس وقت کارگل ہوا تھا. یس, وہ کانٹیکسٹ ایک بالکل مختلف تھا, اس وقت کارگل ہوا, نمبر 1. دوسرا بات یہ ہے کہ نواز شریف نے ورچولی گیٹ کریش کیا تھا کیونکہ اس دن 4 جولائی تھا. بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی, اور 4 جولائی یوم آزادی امریکہ کا, اس دن امریکی صدر پہ نازل ہونا کہ جی کارگل کا مسئلہ وغیرہ, تو وہ ٹھیک ہے نا بات. لیکن اس ملاقات میں جو فیصلے ہوئے, اس سے جو بدگمانیاں ہوئی, اس کی وجہ سے بالآخر ہمیں 12 اکتوبر میں 99 کا. رائٹ. اب باتیں اس وقت کیونکہ ایک اور بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں جن صاحب کو سفیر تعینات کیا گیا ہے, علی جہانگیر صاحب, میں دوبارہ کہتا ہوں, میں دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا رائٹ ہے, صحیح, لیکن اس کے بارے میں سمجھ ہی نہیں آج کل جن ملاقاتوں کے بہت چرچے ہیں, مختلف کالموں میں لوگ اشارے کر رہے ہیں, صحافیوں سے جو بات چیت ہوئی اس میں اس لونڈے کے بارے میں حیرت کا اظہار کیا گیا, لفظ بوائے استعمال کیا گیا تھا کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑے. ٹھیک ہے نا. اب میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اور خاص طور پر جو موجودہ ماحول ہے, جس میں بار بار قسمیں دلا کر دونوں فریقین کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں, پھر بھی کوئی اس میں اس طرح کی بدگمانیاں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اب تاثر یہ دیا جائے گا کہ پتہ نہیں, جیسے مجھے تو کچھ اور ہی آیا تھا ذہن میں, آئی واز تھنکنگ کہ وہ اس کو ایک کہیں میمو گیٹ ٹائپ ایک ایشو کہ وہ کہیں کیوں گئے تھے ملنے, خط کیوں لکھا تھا, مطلب that's where I was headed with this, بٹ بدگمانی ہوگی نا اس سے obviously. اس طرح کے سوالات یہی میرے ذہن میں, جب وہ آپ نے کہا نا کہ وہ واٹس ایپ پہ آنے لگے تو ایک دم میرے ذہن میں آیا what another memo gate, what are we gears, that where we're going. چلو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں
ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, हमारे बहुत से रेगुलर और वैसे भी रैंडम, अभी मैंने देख रहा था ट्वीट, वो जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म के डेमोक्रेट होते हैं, कहीं ना वजीर आजम की मर्जी से चाहे भाई, मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप चीजों को जो है वो यानी कॉन्टेक्स्ट से हटकर तो नहीं देख सकते हो ना। हमारे यहाँ एक बदगुमानी है, बिल्कुल है, और मौजूदा जमात के साथ डबल है, डेफिनेटली, जिसका एक शाखसाना तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी अस्करी और सिक्योरिटी एलीट जो है वो संजीदगी से एंड कुछ ठोस वजूहात की बिना पर भी, क्योंकि जिस तरह चला भाई मुशर्रफ साहब की वॉर अगेंस्ट टेरर, अफगान जिहाद, उस हवाले से वो ये महसूस करते हैं कि जब अमेरिका या भारत के साथ मामलात आए तो हम अहम तरीन स्टेक होल्डर हैं, तो हम चूंकि स्टेक होल्डर हैं तो हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। उसमें पहले ही एक वाकया हो चुका हो, सफीर साहब की तैनाती, बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ अचानक ये मुलाकात, और फिर शोले भड़काने वाले साहब कहते ताड़ी जाके शिकायत न ला देती हो। yes, that's pretty much where the thing is going. मैं ये बात नहीं मानूंगा, right? कौन वजीर आजम होगा भाई जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा तो उसके बाद उनको चाहिए वो उधर ही रुक जाएं, फिर वापस क्यों करेगा भाई, बुनियादी बात है। नहीं ठीक है, you're right, who would be that stupid actually more than इनफॉर्मल, anything. मैं समझता हूँ, देखिए शाहिद खान अब्बासी अमेरिका पढ़े हैं, उनका ताल्लुक बिजनेस कॉर्पोरेट ये वो, आजकल वहाँ पे जो एलीट है अमेरिकी सदर से लेकर नीचे तक वो भी इसी नौयत के लोग हैं, इन लोगों को रास्ते बनाने आते हैं। बहुत ध्यानदारी से महसूस किया होगा कि यार मैं अगर इनफॉर्मल चैनल से अपनी बात किसी तरह पहुंचा पाऊं तो शायद हमारे लिए ओवरऑल सब कौन सी कोई इतनी मुश्किल बात है ये सोचना कि क्या बातें हुई होंगी भाई, वही पाकिस्तान। अब लेकिन ये जो सारी बातें यही हुआ होगा ना सारा, आम नुक्ता नजर से आप देखें तो कल जो DGISPR का इंटरव्यू था गल्फ न्यूज वाला, हर आदमी यानी कम से कम मैंने बतौर साहबी ये समझा कि ये उसका जवाब है। हाँ, क्योंकि हालांकि अभी तक इस मीटिंग के बारे में जो मैं कह रहा हूँ कि इतनी ब्रीफिंग्स के बाद ये वो पाकिस्तान की वजारत खारजा से भी एक नपातुला, एक छोटा सा प्रेसिडेंट देने में कोई हर्ज नहीं था, बिल्कुल यही 6-17 यहाँ से भी आ जाती कि जिसमें कुछ इस तरह आता कि भाई हमारे वजीर आजम ने क्या मौक़िफ़ पेश किया। ठीक, अब मैं इंतहाई ध्यानदारी से समझता हूँ दैट फर्स्ट थिंग आफ्टर लैंडिंग इन पाकिस्तान वजीर आजम साहब को नेशनल सिक्योरिटी नहीं जी, अच्छा मीटिंग बुला लें, हमें ना बदलाएं, हमें छोड़ें, हम बेचारे क्या बेचते हैं, हमारी क्या औकात, हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में। चलें मीटिंग ही बुला लें भाई, जिनके साथ आपकी बदगुमानी इस मामले में बढ़ सकती है, आप सीधी साधी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बोले मैं गया था अमेरिका, ये बात हुई, मैंने इस तरह मैंने कोशिश की, वो ये कह रहे थे, देख रहा था मामला दुरुस्त नहीं हो रहे, बहरहाल में आई गॉट अ मीटिंग, लेकिन ये जो पैगाम है ये मैं लेकर आया हूँ। उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, नाउ व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड वी गो, फाइन, ये करना इनको पहली सूरत में करना चाहिए, इसको जिद का अना का मसला नहीं करेंगे तो इसमें पोटेंशियल बहुत है उनका, बहुत ज्यादा, इसमें तो बदगुमानी ही बदगुमानी और कुछ नहीं है, मान लो ना मेरी बात, वो फिर यही वो गए थे शिकायत लगाने, बदगुमानी है और कुछ नहीं है, और यकीन मानो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो एब्सोल्युटली नुसरत साहब। चलें इसी पे ही खत्म करते हैं, चलें जी आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।